खबर सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान एक नए प्रोग्राम के साथ सैयद आसिफ जी हाजिर हैं। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है दुरूद शरीफ। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस इबादत में हम भी शामिल होना चाहते हैं, बल्कि हो रहे हैं, जिसमें कायनात का रब भी मौजूद है, जिसमें उसके फरिश्ते भी मौजूद हैं, जिसमें उसके उलुल कद्र अंबिया और आइम्मा ताहिरीन और वली अल्लाह भी मौजूद हैं, जिसपे कोई वक़्त नहीं है दुरूद शरीफ का, जिसपे कोई लम्हा नहीं है जिसपे आप मिस कर सकें या जिसको इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, दिन में किसी भी दफ़ा, ये ऐसी इबादत है जिसका सवाब भी होता है और जिसमें आपकी इबादत में खुदा बुजुर्ग बरतर खुद शामिल होते हैं। प्रोग्राम को शुरू करते हैं। मैं अपने मौजूद मेहमानों का तारीफ़ कराता हूँ। मेरे साथ हैं हाफिज़ फरहान अरशाद साहब, जो कि कारी नात खान। मेरे साथ दूसरे मेहमान नईम अशरफ साहब है, जो कि चेयरमैन हैं आइन स्कूल सिस्टम के। मेरे साथ एक और बड़े खूबसूरत मेहमान ज़हीर अहमद अवान साहब हैं। आज हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया, कि दुरूद शरीफ की, लेकिन उससे पहले हाफिज़ फरहान अरशाद अली साहब से तिलावत कलाम पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जज़ाकल्लाह। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खलक़ल इंसान अल्लमहुल सुभान अल्लाह, बयान। सुभान अल्लाह। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बानि वन्नज्मु वश्शजरु। जज़ाकल्लाह। वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। जज़ाकल्लाह। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, बहुत अच्छी किरत, बहुत अच्छी तिलावत। अल्लाह पाक हम सब को अच्छी से अच्छी तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं नईम अशरफ साहब से पता पूछूंगा कि दुरूद शरीफ की अहमियत क्या है और इसके बारे में आप क्या कहते हैं। आसिफ साहब, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया और ख़ास तौर पे रमज़ान के हवाले से इतना ज़बरदस्त टॉपिक रखा कि इसके अलावा मैं समझता हूँ कोई और टॉपिक कुछ भी नहीं है इसके आगे। बेशक ये सब पे हावी है। बेशक। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 56, उसमें अल्लाह ताला कहता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लम तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि। इसके अंदर अल्लाह ताला कहता है, कुरान में कह रहे अल्लाह ताला कि मैं अल्लाह, उसके फरिश्ते, उसके मलाइका हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, आप भी उन पे दरूद और सलाम भेजो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी बात कि अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब पर, अपने नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज रहे हैं। तो हम और हमसे अल्लाह ताला हुक्म, सेकंड उसमें देखें तो अल्लाह ताला हुक्म कर रहा है कि ईमान वालों तुम भी भेजो। तो मैं अगर सिर्फ इस पहली कि अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत है हज़रत पाक सल्लम को उनके ऊपर दुरूद शरीफ भेजने की, बेशक। तो मैं थोड़ा सा आसिफ साहब इस पे थोड़ी सी और रोशनी डालना चाहूँगा। इसके अंदर एक लफ्ज़ है सल्लू,
سبحان اگر ہم اس کو تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کر لیں، سلوک کا مطلب بہت سارے اس کے میننگ ہیں. اس کا مطلب ذکر کرنا بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب دعا کرنا بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب برکت ڈالنا بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب طلب کرنا مانگنا بھی ہو سکتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ درود بھیجتا ہے تو اللہ کو تو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس پہ عزت بخش رہا ہے. تو اللہ کا جو درود پڑھنا ہے وہ برکت ڈالنے کی اس میں آتا ہے، کیونکہ اللہ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہے وہ درود پاک پڑھتے ہیں تو اس میں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پر رحمت اور برکت نازل کرے. جب اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر درود بھیجو، تو میں آصف صاحب یہاں پہ تھوڑا سا اور لے کے چلتا ہوں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں سلام کا طریقہ تو بتایا تھا، جیسے آپ التحیات پڑھتے ہیں تو اس میں ایک بڑی لمبی ایک ڈیٹیل ہے، میں اس میں بھی نہیں جانا چاہتا، تو ہمیں اس کا بھی بتا دیں کہ درود کا کیا طریقہ کار ہے، درود کو ہمیں کس طرح سے ہمیں اس کا طریقہ کار ہمیں بتا دیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ڈیٹیل میں صحابہ کرام کو سمجھانے کی کوشش کی، ان کو گائیڈ کیا. دیکھیں ہم آج آصف صاحب آپ دیکھیں تو بے شمار درود ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، کوئی درود تاج کے نام سے، کوئی درود فلاں، کوئی درود فلاں، کوئی کہتا ہے اتنے سالوں کا ثواب، کوئی کہتا ہے اتنے سالوں کا ثواب، کوئی کہتا ہے اتنے گناہ معاف اس درود شریف پڑھنے سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف اوقات میں جو ڈفرنٹ درود شریف صحابہ کرام کو ان کو گائیڈ کیا، لیکن سب کا جو ایک مفہوم تھا نا، سب کا جو میننگ تھا وہ ایک ہی تھا. جب ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی، تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ تو درود بھیج، اے اللہ تو برکت نازل کر. تو جب ہم کوئی بھی کام اللہ کے اس میں ڈالتے ہیں، کوئی کام جو اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ کوئی چیز کبھی بھی رد نہیں ہوگی، وہ دعا کبھی وہ رد نہیں ہوگی. جب ہم ابھی جو ہم درود شریف دیکھتے ہیں اس میں بہت سارے درود شریف ایسے بھی شامل ہو چکے ہوئے ہیں کہ جس میں ہم اللہ کے ذکر کیے بغیر ہی ہم کر لیتے ہیں. سب درود شریف ٹھیک ہیں، سب ٹھیک ہیں، لیکن میں آصف صاحب یہاں پہ کہوں گا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف بتایا ہے، اس کو اہمیت دی ہے، ہمیں وہ درود شریف پڑھنے کا جو نماز کے اندر ہے. آپ دیکھیں نماز کے اندر جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں وہ بعد میں نماز کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حصہ بھی بنا دیا گیا. تو التحیات پڑھتے ہیں سلام کی اس میں فارمل طریقے سے، اور جو درود شریف ہے وہ نماز والا ہم درود ابراہیمی جو پڑھ رہے ہوتے ہیں. ظہیر صاحب، ہماری تمام عبادتیں یا تو اللہ پاک کے لیے ہوتی ہیں یا اس کے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے ہوتی ہیں کہ ان کے لیے ہم بہتر کریں. یہ انسانوں کی عبادتوں کے لیے میں نے اس لیے کہا کہ اخلاق بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کی انسانی بھی اچھے طریقے سے، پرامن طریقے سے، لوگ تصویر پڑھ رہے ہوتے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ مہنگائی اور خدمت دوزی بھی کر رہے ہیں. آپ چونکہ ورکر ہیں، آپ کی روش لوگوں تک ہیں، آپ کچھ بارے میں بتائیے گا. سب سے پہلے میں ٹی وی 1 کا مشکور ہوں اور شاہ صاحب کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا. اور رمضان شریف جو ہے نا وہ برکات کا مہینہ ہے، برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں. بے شک. اور اس میں میں پچھلے دنوں بھی کہہ رہا تھا اور ایک پیغام بھی میں نے دیا تھا اور بڑا واضح پیغام بھی. وہ آپ کا پیغام بڑا اچھا تھا اور بڑا وائرل ہوا تھا. جی میں دیکھیں جی، رمضان شریف میں پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، پوری دنیا میں جہاں جب بھی رمضان آتا ہے، وہ چاہے جو ہے نا وہ کفار ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، وہ آفریں لگا دیتے ہیں رمضان شریف میں. جو نا اپنی جو پرائسز ہیں ان کو کم کر کے رمضان کے لیے باقاعدہ جو نا وہ کہا جاتا ہے کہ یہ اب رمضان آ گیا تو ہم نے رمضان کے لیے یہ آفر لگائی ہے آپ کو جو نا وہ. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں پاکستان میں جب بھی رمضان آتا ہے تو پورے 11 ماہ کی جو نا وہ کسر نکالی جاتی ہے. 11 ماہ جو ہے نا وہ جو جتنے جو ہمارے یہاں پہ جو آڑتی بھی ہیں، جو بڑے بڑے دکاندار بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ سب حاجی صاحب اور الحاج صاحب اور سارے لوگ جب رمضان آتا ہے تو آپ یقین کریں بڑی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے
کہ ذخیرہ اندوزی بھی رمضان سے پہلے ہی جو نا وہ چیزوں کو بلاک کر دیا جاتا ہے کہ جب رمضان آئے گا تو یہ ہم رمضان میں اس پہ زیادہ پروفٹ جو ہے نا وہ کمائیں گے. اور پھر میں یہ سب کہتا ہوں کہ جب رمضان میں آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم لوگ ذخیرہ اندوزی کر کے زیادہ منافع رکھ کے جو نا وہ لوٹ مار کر کے جو نا وہ ہم لوگ پیسے بچا کے تو پھر ہم لوگ حج کرنے جائیں گے, زکوٰۃ دیں گے, خیرات کریں گے, عمرہ کریں گے, تو یہ کیسا عمرہ اور کیسی خیرات اور کیسی زکوٰۃ اور کیسا حج ہوگا؟ یہ اپنے آپ کو صرف دھوکہ دینے والی بات ہے. یہ رحمتوں والا مہینہ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں مسلمان تو اس نے تو ایگریمنٹ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے نا, بڑا کلیئر کٹ ایگریمنٹ ہے کہ اس نے ہر چیز میں اپنے آپ کو نا تاجر کو نبی نے کہا کہ تاجر جو ہے نا وہ سچا تاجر ہوگا تو روز قیامت میرے ساتھ ایسے ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یقین میں جو نا اس کا درجہ کتنا بڑا ہے. سبحان آپ اللہ. یہ دیکھیں کہ یہ جو رمضان شریف ہے, رمضان کے علاوہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ذخیرہ اندوزی, اور یہ آپ یقین کریں ہمیں اپنے دین نے اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہمارے ماں باپ قربان, ہم لوگ یہ کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں, ہم اس چیز کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہمارا عمل آپ یقین کریں ہم اقرار باللسان تو کرتے ہیں, اقرار باللسان ہم کرتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, تصدیق بالقلب نہیں کرتے. ہمارا جو ہمارے جو روزمرہ کے جو زندگی کے معاملات ہیں وہ بالکل اس کے اگینسٹ ہوتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے اس میں آپ نے چونکہ بڑی خوبصورت جو نا وہ دن بھی ایسا ہے, رمضان کا پہلا جو نا وہ پہلا رمضان ہے, آپ نے درود شریف کے حوالے سے بات کی. درود شریف شفا ہے, ہمارے اپنے لیے فائدہ ہے, ہمارے اپنے لیے جو نا اس میں بے پناہ جو نا فوائد ہیں. میں پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست امریکہ سے آئے, انہوں نے مجھے کہا کہ جی وہاں پہ ایک مریض تھے, بڑے زیادہ ان کی حالت خراب تھی, ان کا بائی پاس ہونا تھا, تو کسی نے ان سے کہا کہ جی آپ درود شریف پڑھیں. تو انہوں نے مشینیں ان کے ساتھ وہ جو لگی ہوئی تھی اور وہ بی پی بھی اور سارا کچھ چیک کر رہے تھے, تو وہ چلے گئے, ڈاکٹر کا پورا وفد گیا, واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو نا وہ بی پی بھی نارمل ہے اور سب کچھ. بڑے حیران ہوئے. انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا جو نا وہ بھی ہم تھوڑی دیر پہلے گزرے ہیں, تو انہوں نے کہا جی مجھے ایک دوست نے کہا تھا کہ آپ درود شریف پڑھیں, تو درود شریف سے آپ دیکھ لیں گے جو نا وہ, آپ یقین کریں یہ ہمارے لیے شفا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو تو ہر وقت جو نا وہ اوڑھنا بچھوڑنا جو نا مسلمانوں کا یہ درود شریف بھی ہونا چاہیے اور ہمارا دین بھی ہونا چاہیے اور اسلامی تعلیمات بھی ہونی چاہیے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار اور تربیت جو جس پہ زیادہ فوکس بھی کیا, جو آپ نے دیکھا کہ صحابہ اکرام کی جو زندگی ہے وہ اس کا بالکل آئینہ دار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی. تو ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم مل کے اس پہ جو نا وہ زور بھی دیں, اپنے بچوں کو بھی اس معاشرے میں بھی جو نا وہ اس تربیت کو عام کریں. نہیں اشرف صاحب, آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ درود شریف جو ہے, درود پاک جو ہے, وہ کسی بھی دعا کی قبولیت کی گارنٹی ہے؟ کیونکہ عام طور پہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اور جیسے سنا ہے کہ اپنی دعا سے پہلے اور دعا کے آخر میں چاہے 5 دفعہ چاہے 11 دفعہ مختلف اس کی روایت ہے, آپ پڑھیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو. اور خود امام زین العابدین فرماتے ہیں ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ پہلے دعا کریں, درود کریں, پھر دعا کریں, پھر درود کریں, اللہ درمیانی بات آپ کی چھوڑ دے, باقی دونوں باتیں سنیں. اللہ کا یہ شاید نشان نہیں ہے کہ آپ کی دعا کو اس طرح رد کرے. تو نعیم صاحب آپ بتائیں ذرا دعا کی قبولیت اور دعا کی گارنٹی کیا ہے درود شریف کے ساتھ؟ اصل ایک دفعہ ایک صاحب کرام مسجد میں تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے, انہوں نے نماز ادا کی, جلدی پہلے نماز ادا کی اور جلدی سے انہوں نے ایسے دعا مانگنا شروع کیا. انہوں نے ان کو روکا, انہوں نے کہا کہ آپ رکیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ رکیں, آپ کم از کم جو دعا مانگنے کا طریقہ ہے نا وہ اس کو فالو کر لیں. پہلے اللہ کی تعریف کی جائے, سبحان اللہ کی تعریف کرنے کے بعد پھر اللہ سے کچھ مانگنے کی باتیں کرو. تو جو درود شریف ہے نا آصف صاحب, یہ رد نہیں ہوتا. سبحان اللہ, بے شک. جو دیکھیں میں کوئی کام کر رہا ہوں, ایسا کوئی آپ کام کر رہے ہیں تو اس کے رد ہونے کے چانسز ہیں, اور اگر اس میں نیت ٹھیک نہیں, کوئی ہمارے اندر کوئی خیانت ہے تو وہ ہمارے منہ پہ پھینک دی جائے گی. لیکن جو کام اللہ کر رہے ہیں اس کے رد ہونے کا کوئی چانس نہیں. میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ اللہم صلی علی, اے اللہ بھیج, تو جب اللہ کوئی کام کر رہا ہے تو کیسے رد ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں جو آپ نے کہا کہ جب ہم کوئی بھی دعا کرتے ہیں تو اس کے شروع اور آخر میں جب ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ رد ہوگا. آپ نے جیسے کہا کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ اللہ پاک درود شریف ایکسیپٹ کر لے اور وہ جو دعا ہے وہ آپ کی قبول نہ کرے. تو اگر دعاؤں میں قبولیت چاہیے, اگر دعاؤں کی قبولیت آپ کو چاہیے تو درود شریف کو اول اور آخر کر لیں. میرے بھائی نے کہا کہ یہ آل محمد ہمارا فائدہ ہے, اس میں ہم آل محمد میں آتے ہیں. دیکھیں
کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آل محمد جو والا آل محمد کما صلیتا، وہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں، یا ہمارے اسٹوڈنٹ اکثر ہم سے کوشچن کرتے ہیں کہ شاید آل سے مراد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، ان کے اہل و عیال، ان کے آگے جو بچے تھے وہ. آپ اگر دیکھیں قرآن میں 14 جگہوں پہ تقریباً ذکر آیا ہے فرعون اور اس کی آل کا کہ برباد ہو، تباہ ہو. تو آل سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف ان کے خاندان والے. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سیلفش ہو سکتے ہیں اتنے کہ صرف اپنے خاندان کے لیے وہ جو ہے وہ رحمت اور وہ طلبگار ہوں اس کے. جب 14 دفعہ اگر ذکر آیا فرعون کا قرآن میں اور اس کی آل کا کہ وہ تباہ ہو، اس سے مجھے لگتا ہے کہ آل کا مطلب ہے ہم سب سارے امتی. تو جب ہم کہتے ہیں وعلی آل محمد، تو آل میں جب ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں. دیکھیں ایک صحابہ کرام تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے. انہوں نے کہا کہ میں یہ اتنا ذکر اذکار کرتا ہوں اور تقریباً 30% 25% جو ہے میں درود شریف پڑھتا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ان کو کہا، آئی تھنک سید ابی کعب تھے شاید، تو مسکراتے ان کو جواب دیا کہ اگر اس کو زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں 50% اس کو کر لیتا ہوں اور باقی 50% دوسری جو نوافل ہیں، نفلی ذکر اذکار ہے وہ کر لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو بڑھا دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں اس کو 70% تقریباً کر لیتا ہوں، 75% کر لیتا ہوں. انہوں نے کہا اس کو اور بڑھا دو تو زیادہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں اس کو اب میں آج کے بعد میں 100% درود شریف پڑھوں گا. دیکھیں انہوں نے کہا یہ تمہارے لیے بہترین ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ تمہارے لیے بہترین ہے. آصف صاحب جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا تو ہم اپنے لیے دیکھیں نماز کے اندر فار ایگزامپل جب نہیں صاحب آپ کے ساتھ دوبارہ حضرت میں حافظ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا درود کی اہمیت اور دعا کی اہمیت کی قبولیت کی دعا کی. دیکھیں جیسے حضور نے فرمایا کہ دیکھیں جو دعا بغیر درود پاک کے پڑھی جاتی ہے نا وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہے. ایسے ہی ہے یہ روایت بھی قبولیت کی جو ہے وہ انتہا کوئی. بے شک. تو جب تک درود پاک اس میں شامل نہیں ہوگا دعا کی قبولیت کا کوئی امکان نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ پہلے دعا کا جو ترتیب یا جو ترتیب ہے بالکل ٹھیک ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درود پاک بھیجا جائے، اس کے بعد جو آپ کی اپنی جائز خواہشات ہیں یا آپ اپنی دیکھیں دعا کی قبولیت کا ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. بڑی خوبصورت بات ہے کہ آصف صاحب اگر میں نے اپنے لیے کوئی دعا مانگنی ہے نا تو اس کی قبولیت کا ایک اور بہترین طریقہ کار یہ بھی ہے. درود پاک تو بہت افضل ہے، اس کا ایک اور بہترین طریقہ کار یہ کہ میں آپ کے لیے دعا مانگوں. بے شک کہ یا اللہ پاک آصف صاحب اس پریشانی میں مبتلا ہے تو یا اللہ پاک آپ ان کی یہ پریشانی دور فرما دیجئے. تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم اور بڑا غیور ہے. بے شک وہ یہ فرماتا ہے یار کہ میرے بندے تو نے میرے بندے کا احساس کیا، سبحان اللہ. لہٰذا جو دعا تو نے اس کے حق میں مانگی ہے یہ دعا میں اس بندے کے حق میں بھی قبول کرتا ہوں اور تیرے حق میں بھی قبول کرتا ہوں. ماشاءاللہ. اور جمعے والے دن جو ہے عصر کی نماز کے بعد ایک درود پاک پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ جتنے مرضی گناہ گار ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عمل کرنے کے بعد پھر آپ نے گناہوں میں شامل نہیں ہونا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ درود پاک جب جمعہ آئے گا تو عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پڑھیں گے یا 80 مرتبہ پڑھیں گے تو 80 سال کے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. اس کا مفہوم یا اس کی جو تشریح وہ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ اس گناہوں کو چھوڑیں بھی، بالکل اس بے میں شک. مبتلا نہ ہو گناہوں. تو لہٰذا جو بات میرے بھائیوں نے کی بالکل بہترین ہے، بالکل اچھا انہوں نے فرمایا. لیکن درود کے ساتھ ایک لفظ ہوتا ہے صلاۃ کا، کیونکہ درود سے جو ہے وہ ثواب ملتا ہے، صلاۃ سے جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈائریکٹ جواب ملتا ہے. میں یہاں ایڈ کر دوں تھوڑا سا. ایک دفعہ درود شریف پڑھنا اس طرح بھی امپورٹنٹ ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ چڑھے تو پہلے اس پہ زینے پہ پاؤں رکھا تو آپ نے کہا آمین، دوسرے پہ رکھا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین، تیسرے پہ رکھا تو آمین. جب جمعہ کی نماز ہو گئی تو اس کے بعد صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے. انہوں نے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج معمول سے ہٹ کے یہ واقعہ ہوا، یہ کیا واقعہ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار وہ آئے تو انہوں نے 3 باتیں کہیں. اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور اس پہ درود نہ بھیجے تو وہ تباہ و برباد ہو. آپ دیکھیں آصف صاحب
ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدعا نہیں دی، لیکن بے یہاں شک۔ پہ پیغمبروں کے سردار کہہ رہے ہیں آمین، تو آپ اس کی اہمیت دیکھیں۔ بے شک۔ آصف میں آپ کو بتانا چاہوں گا، آصف کو نہیں صاحب، ابھی دوبارہ ہم سلسلہ کلام وہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ ختم کر رہے ہیں، جہاں سے روک رہے ہیں، تو انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہیں۔ ناظرین ہمارا وقت ہو رہا ہے ایک وقفے کا، کہیں مت جائے گا، اسٹے ود اس۔ ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہیں، اپنے سلسلہ کام وہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا۔ حافظ صاحب ہمیں ایک اچھا سی نعت سنائیں اور اس کی فیض و برکات سے ہم مستفید ہوں۔ اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں سبحان اللہ۔ بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ اور یہ سنا ہے کہ بہت گورے اندھیری ہوگی، یہ سنا ہے کہ بہت گورے اندھیری ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے، ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے۔ آصف صاحب کیا خوبصورت بات ہے کہ خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا سبحان اللہ، واہ واہ، کی اجازت ہوگی، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی۔
اور آخری شعر ماشاءاللہ کہ حشر کا دن دیا جب دیکھنے والا ہوگا، سبحان اللہ، حشر کا دن دیا جب دیکھنے والا ہوگا، کیوں ہوگا؟ سبحان اللہ، زلف لہراتے وہ جب آئیں گے، زلف لہراتے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت پہ بھی خود ایک قیامت ہوگی، زلف لہراتے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت پہ بھی خود قیامت جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ پاک ہماری سماعتوں کو بھی بڑھائے اور ہمیں اپنے فضل اور کرم سے مالا مال کرے۔ نہیں مشرف صاحب، درود شریف ایک بہت بڑا وسیلہ ہے اللہ کی قربت حاصل کرنے کا۔ خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے سورہ مائدہ میں 35 آیت کے اندر، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ میرا خیال ہے اس سے بڑا وسیلہ ہو نہیں سکتا، جیسے ہم نے گارنٹی دی بات کی، دعا کی کہ اگر درود شریف پہلے اور آخر میں ہے دعا کبھی رد ہو نہیں سکتی۔ اب ہمیں بتائیں کہ وسیلہ واقعی اس میں ہے؟ آصف صاحب، میں دیکھتا ہوں آج معاشرے میں اتنی برائیاں، ہم مسلمان ہونے کے باوجود غیبت ہم کر رہے ہیں، چوری ہم کر رہے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، کوئی ایسی برائی جو ہم میں نہیں ہے، آج سب برائیاں ہم میں موجود ہیں۔ جب کسی چیز وہ ساری وہ برائیاں جو ہم یہود و نصارہ کی باتیں کرتے تھے کہ ذخیرہ اندوزی کرتے تھے، کام تولتے تھے، بالکل جن کسی ایک قوم میں ایک پرابلم تھا، وہ زانی تھے، کم تولتے تھے تو وہ تباہ ہو گئی، آج وہ ساری خامیاں ہم میں موجود ہیں۔ جب کسی چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، چیزیں بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا آرڈنری کوئی ایسا کام کرنا پڑتا ہے اس کی رگڑائی، اس کو صفائی کرنے کے لیے۔ تو اگر کسی چیز پہ زنگ لگ جائے تو اس کو تیزاب لے کے آپ اس کو صاف کرتے ہیں، اس پہ ریگ مار لگاتے ہیں، عام روٹین سے ہٹ کے کام کرتے ہیں۔ ہمارے جو دلوں میں زنگ لگ گیا ناصف صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ درود شریف کی وجہ سے اس زنگ کو ہم صاف کریں گے۔ ہمیں کوئی ایک قدم تو آگے لے کے چلنا ہی ہوگا۔ اصل میں یہاں پہ چھوٹا سا آپ کو ایک واقعہ اپنا سناتا ہوں۔ آج سے کوئی 5-1 سال پہلے، میں اکثر جگہوں پہ یہ واقعہ کوٹ بھی کرتا ہوں آپ کے اس پروگرام کی وجہ سے، میں مختصر کر کے بتاتا ہوں۔ 5 سال پہلے میں ظہر کی نماز ادا کر رہا تھا، تو درود شریف چونکہ پچھلے 10 سال سے الحمدللہ زندگی کا حصہ بنا ہوا ہے، شکر الحمدللہ۔ نماز کے دوران دل میں خیال آیا کہ اپنے دوستوں کو، بہن بھائیوں کو دعوت دینا شروع کرو، خود بھی پڑھو درود شریف اور آگے بھی پڑھنا شروع کرو۔ تو میری ایک مینیجر تھی، میں نے اسے کہا، نماز کے بعد میں نے کہا کہ میرے دل میں خیال آیا، تو انہوں نے کہا سر کوئی بات نہیں، ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ایسے کرو کہ آفس جو ٹائمنگز ہیں، صبح جب آپ لوگ آتے ہیں تو صرف 15 منٹ آفس ٹائمنگ میں سے آپ درود شریف پڑھا کریں، اس کے بعد اپنے کام کو شروع کر دیا کریں۔ آصف صاحب، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہم نے پہلے 15 دن 16 دن کے بعد دیکھا تو ہزاروں میں بچوں نے درود شریف پڑھا اور ان کی زندگی میں ایسا تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ کسی کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ نماز کے لیے چلے جائیں، کسی کو یہ نہیں کہا آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو یہ نہیں کہا آپ نے یہ فلاں وہ جو گانے سننے بند کر دیں۔ سر میں کیا دیکھتا ہوں، جو ہمارے جو میل جو ایگزیکٹو تھے سارے فرسٹ صف میں نماز کے لیے پہنچے ہوئے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں درود شریف اندر سے آپ کو چینج کرتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ کے اس پلیٹ فارم سے آج دیکھیں ہمارے اسکول سسٹم جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے، صبح ہم 15 سے 20 منٹ ٹائم رکھا ہوا ہے، ہر شخص آتا ہے درود شریف پڑھتا ہے اور آفس ٹائمنگز میں سے درود شریف پڑھتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ فرشتوں نے ڈیوٹی سنبھالنی ہے اپنی، کہ مسائل سے ہٹ کے۔ میں نے ایک چھوٹی سی خواہش کی 4 سال پہلے 10 ربیع الاول کو، میں سوچ رہا تھا کہ شاید کاش کہ میں 12 ربیع الاول مدینہ میں گزاروں۔ جناب میں ابھی صبح 10 بجے آفس جاتا ہوں تو اور مجھے کال آ جاتی ہے ہمارے ٹریولنگ ایجنٹ کی، تو وہ کہتی ہیں سر آپ کا موڈ ہے عمرہ کرنے کا؟
اس سے بہتر اور کیا ہوگا. کہتی ہے سر 12 ربیع الاول صبح کی آپ تیاری کریں. سر میں نے 12 ربیع الاول صبح کی نماز، فجر کی نماز میں نے گھر پہ پڑھی، اور عشاء کی نماز میں روضہ رسول میں بیٹھ کے. سبحان اللہ. تو میں سمجھتا ہوں آپ کے جو مسائل ہیں نا، جو آپ کہتے ہیں بچے ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے کاروبار خراب ہیں، ہمارا فلاں چیز خراب ہے، ہمارے دل نہیں کرتا کوئی عبادت کرنے کا، ہمارا دل نہیں کرتا سچ بولنے کا، آپ درود شریف پہ آ جائیں، آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. بڑی اچھی بات کی. یقیناً یہ روایت بھی موجود ہے، شاید حدیث بھی ہے کہ دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر سے اور پیارے نبی کے درود سے ختم ہو سکتا ہے. ویسے اس کی کوئی علاج دوسرا نہیں ہے. یہ لا علاج مرض ہے. جو درود شریف بندہ نہیں پڑھتا اس کا زنگ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے. ظہیر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں، جب ہم اتنا کچھ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، آخرت کے گھر کی تیاری کر رہے ہیں، وہ ساتھ ہم ذخیرہ اندوزی بھی کر رہے ہیں، مہنگائی بھی کر رہے ہیں، اور جہاں کٹ لگتا ہے کٹ لگانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو یہ ساری عبادتیں ضائع نہیں ہو جاتی؟ دیکھیں جی، میں نے پہلے بھی یہ کہا اور اب بھی کہتا ہوں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. بے شک. اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو فوکس کیا نا جس چیز کو، وہ تھی تربیت. سبحان اللہ. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو صحابہ تھے ان کی ایسی شاندار تربیت کی کہ ان کو روشن ستاروں کی مان کہا گیا. سبحان اللہ. کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت تک امت مسلمہ میں یہ جو تربیتی سسٹم ہے پورے گھروں میں، جو ہمارے ہاں دیکھیں لوگ آشنا ہی نہیں ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ کار تھا، جو ہمارا دین ہمیں کہتا ہے، ہم اس سے کوسوں دور ہیں. بے شک. ہم لوگ صرف نام کے، آپ یقین کریں کہ صرف نام کے مسلمان ہیں. ہمارا جو عمل ہے، اور عمل کیا وجہ ہے، عمل کی بنیادی وجہ یہی ہے. آپ یہ یہاں پہ بھی دیکھ لیں، پاکستان بنے 70 سال گزر چکے، لیکن تربیتی جو تعلیم کے ساتھ تربیت نہایت ضروری ہے. تربیت نہیں ہوگی تو ہمیں کسی بھی ہم ڈائریکشن پہ نہیں جا سکیں گے. ہماری جو منزل ہے، ہم منزل کو دیکھیں گے، اس کی طرف جب گامزن ہوں گے تو ہمارے ہاں جو تربیتی سسٹم آئے گا، جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تربیتی سسٹم صحابہ اکرام کی زندگیوں میں عمل کر کے دکھایا، ہمارے پاس موجود ہے. لیکن ہم چونکہ آپ یقین کریں کہ ہم وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ یقین کریں کہ یہ جو روٹین کی چیزیں نا، یہ کر کے یہ سمجھتے ہیں یار کہ ہم لوگ جو نا وہ بری ذمہ ہو گئے. کیسے بری ذمہ ہو سکتے ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ یہ وہ کہتے ہیں نا، شہادت کے الفت میں قدم رکھنا آسان سمجھتے ہیں لوگ مسلمان ہونا. مسلمان ہونے کے لیے آپ یقین کریں، ہمارا جو نا جس وقت تک ہم گفتار کے تو غازی ہیں، ہم گفتار تو بڑی اچھی تقریریں بھی، تحریریں بھی، بڑی بڑی باتیں بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے، اب جب آپ دیکھ لیں، میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بتاتا ہوں. جب ہم لوگ شادیاں کرتے ہیں تو ہمارے گھروں میں کیا صورتحال ہوتی ہے. جب ہم لوگ دکانداری کرتے ہیں تو ہم دکانداری میں کیا کیا ایسی چیزیں نہیں کرتے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کفار میں بھی نہیں ہیں. جو ظہیر صاحب نے بڑی اچھی مثال دی پہلے بھی کہ تاجر جو ہے وہ میرے ساتھ ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے ساتھ ہوگا. آپ دیکھیں تاجروں کی صورتحال دیکھ لیں، ذخیرہ اندوزی، منافع خوری، ہر طرح کے وہ عمل کرتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ لیں اساتذہ جو ہے نا، وہ ان کو چاہیے کہ وہ ایسا معلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے معلم بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ اسی طرح جو انجینئر ہو، جو ڈاکٹر ہو، مسیحا ہو، جتنے بھی ہمارے شعبہ جات ہیں زندگی کے شعبہ جات میں، یہ ہماری زندگیوں میں اگر نظر آئے گا نا تو پھر ہم یہ کہلا سکتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. اگر ہماری عشق ہماری زندگیوں میں نظر آئے گا. بڑی اچھی بات کی. اسوہ حسنہ اگر ہماری زندگی میں آ جائے، کوئی تھوڑی سی جھلک نظر آ جائے، ہمیں وہ کر کے. میں نہیں صاحب آپ سے یہ بھی پوچھنا ہوگا، اس درود پاک کی بہت زیادہ برکت ہے، اور برکت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب آتا ہے کہ بعض میں اس پہ جمعۃ المبارک ہو گیا، رمضان شریف کی راتیں ہوگی. اللہ پاک فرماتا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ میں خود درود وصول کرتا ہوں، خود سنتا ہوں. بے شک کسی دنیا کے کسی حصے سے میں درود شریف پڑھوں تو میرے پیارے آقا نامدار کے گھر وہ پہنچتے ہیں، وہ خود سنتے ہیں. یعنی ہم ان کی توجہ ہمارے ہر اس فعل پہ ہوتی ہے، اور بالخصوص درود پہ ہوتی ہے جب ہم پڑھ دیتے ہیں. تو اس سے بڑی فضیلت کیا ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی گا. تھینک یو سو مچ. ظہیر صاحب نے کہا کہ آج دیکھیں اساتذہ ہیں وہ اپنی ڈائریکشن پہ نہیں چل رہے. آج ہر طرح سے تاجر جو ہے وہ اپنے کام کو صحیح طریقے سے نہیں کر رہا. جتنی ہیرا پھیریاں وہ رمضان میں ان کو نظر آتی ہیں، جتنا وہ اسٹاک کرنا ہے اس نے رمضان کے حوالے سے، پرائسز بڑھانی ہے رمضان کے حوالے سے. اچھا نہیں صاحب، پرائسز بھی بڑھانی ہے اور معیار بھی کم ہونا ہے. معیار بھی کم ہونا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہم دین سے دور ہیں. آج ہمارا دین
وہ یہودیوں نے اس کو اڈاپٹ کیا. وہ قرآن کو اسٹڈی کرتا ہے, وہ قرآن کو سمجھتا ہے, اس کو پتا ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, مجھے کس چیز سے بچنا ہے اور کس چیز کو فالو کرنا ہے. آج ہم نے قرآنوں کو الماریوں کی زینت بنا کے رکھا ہوا ہے اور سال کے بعد اس کو نکالتے ہیں, جھاڑ کے واپس رکھ دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمارے بچے آج ہم سب لوگ قرآن کو صرف اور صرف عربک کی تلاوت تجوید کی حد تک پڑھتے ہیں, اس سے آگے نہیں جاتے. جبکہ اللہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے میں نے اس کو آسان کر دیا, تم سمجھو اس کو. سمجھ کے جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں, ہم یہ رمضان میں جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کر کے پرائسز بڑھا رہے ہیں. اگر ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے نا کہ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں تو شاید ہم یہ کبھی نہ گناہ کریں, ہم یہ گناہ چھوڑ دیں. دوسرا, آج سب دیکھیں ہمارے معاشرے میں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو سب سے ٹاپ کا بیٹا ہوتا ہے نا, جو بڑا انٹیلیجنٹ اور بڑا قابل بچہ ہوتا ہے گھر کا, اس کو ہم کہتے ہیں تم نے تو بننا ہے ڈاکٹر, تم نے تو بننا ہے انجینئر, تمہیں تو میں نے باہر بھیجنا ہے. اور وہ بیچارہ جو بچہ کوئی کسی کام کا نہیں ہوتا, جس کا حافظہ بھی ذرا اتنا اچھا نہیں ہوتا اور وہ جو کنڈکٹ بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا, اسے کہتے ہیں چل بیٹا میں آپ کو مسجد چھوڑ کے آتا ہوں. اور ہماری مساجد میں اگر اس طرح کے بچے ہمارے جائیں گے تو وہ جنہوں نے تربیت کرنی ہے وہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں خود بھی مساجد کی طرف جانا چاہیے. اذان مولوی کا کام نہیں ہے, قاری صاحب کا کام نہیں ہے صرف اذان دینا, ہمیں بھی اذان دینی آنی چاہیے. جنازے پڑھنا, آصف صاحب بڑی اچھی بات آپ نے کی. میں خود بڑا گناہ گار بندہ ہوں, میں خود یہ کہتا ہوں میرے لیے فخر ہے گناہ گار ہونا, چونکہ معصوم تو وہی ہیں جو معصوم ہیں, باقی تو ہم سب گناہ گار ہیں. کتنے گھر ہیں ناظرین, میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ اپنے ارد گرد دیکھیے کتنے گھر ہیں جہاں سے کوئی ایک بندہ بھی صبح نماز کے لیے نہیں ہوتا. اکثر ایسا ہوتا ہے قوم کے ساتھ کیا بنے گا اس طرح. آصف صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اکثر قاری صاحب میں کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں, میں آپ کو یہ کہتا ہوں, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. میرے 3 بیٹیاں وہ پمز میں ہوئیں ماشاءاللہ. یہ ایک تجربے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اذان دینے کا جب ٹائم آتا ہے تو آپ باہر دیکھیں ایک بندہ باقاعدہ کھڑا ہوتا ہے جو پیسے لے کے نا وہ لوگوں اذان دیتا ہے. آپ یقین کریں جو اپنے والد کھڑا دیکھ رہا ہے, بھائی کھڑا دیکھ رہا ہے, باپ کھڑا, سارے کھڑے, ماموں دیکھ رہے ہیں, سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں. میرے لیے شاکنگ تھا. میں یہ یہاں پہ یہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اپنے بچے کے کان میں اذان نہیں دے سکتے, ہم اپنے والد کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے, ہم اپنی بچوں کا نکاح نہیں پڑھا سکتے, تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. آپ یقین کریں کہ ایک دکھ کی بات ہے. آپ دیکھ لیں, میں یہاں پہ یہ بھی کوٹ کرنا چاہوں, ترکی کے اندر آپ دیکھ لیں, آپ کو وہ نظر آئیں گے لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے. آپ یقین کریں جو ترک صدر ہیں وہ انہوں نے جب تلاوت کی تو آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں, ان کی جو وائف ہے, ان کا جو گیٹ اپ ہے. اسی طرح وہ جو وہاں پہ ایک سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے, انہوں نے مسجد کو نا, مسجد جو ہے وہ کمیونٹی سینٹر ہے, مسجد میں شادیاں ہوتی ہیں, مسجد میں پروگرامات ہوتے ہیں, مسجد کو مرکز بنایا ہوا ہے. زہیر صاحب آپ نے بہت بڑا المیہ دے دیا ہمیں, المیہ فکر جسے ہم کہتے ہیں, کہ آپ اپنے بچے کی اذان کی اپنے آپ کو تیار نہیں کیا, آئندہ بچہ آپ کے لیے کیسے تیار ہوگا. میں حافظ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, حافظ صاحب درود کا ایک اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کے لیے کوئی ٹائم مخصوص نہیں ہے, آپ کے کسی کام کا حرج نہیں ہوتا. اگر آپ سفر کریں تو سفر کے دوران بھی درود شریف پڑھنا شروع کر دیں, کسی جگہ بیٹھے ہوئے تو درود شریف شروع کر دیں, کسی جگہ سونے کی تیاری کریں تو اس سے پہلے تو کیا کیا مراحل جہاں پہ آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں آصف صاحب بہت شکریہ. گزارش یہ کرنا چاہوں گا, دیکھیں درود پاک جو ہے وہ تمام بیماریوں, سبحان اللہ, تمام مشکلات اور تمام آزمائش یہ ان سب کا علاج ہے. کیونکہ رب شریک ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, رب اور اس کے فرشتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھیجتے ہیں. تو رب اور کوئی کام نہیں کرتا, رب کا کام صرف مصطفیٰ پہ درود بھیجنا. جب ہم اس کے عمل میں شریک ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آصف صاحب مطلب کوئی بھی مشکل ہو, آپ کسی کے پاس, جیسے بھائی نے ایک حدیث کا حوالہ دیا, جو ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اتنا حصہ درود پاک پڑھتا ہوں, باقی حصہ وظائف کرتا ہوں, تو کیا میں یہ کر لوں تو کافی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کافی ہے, لیکن اگر تم درود پاک زیادہ ایڈ کرو تو وہ تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر. سبحان اللہ, بڑی اچھی بات. مختصر یہ کہ جب انہوں نے سارا ہی درود پاک پڑھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تمہارے لیے باقی تمام اعمال سے بہتر. میں آپ کی طرف آتا ہوں. زید صاحب 1 منٹ کا میسج اب ہمیں دیں گے ہمارے ناظرین کو, جیسے آپ نے بڑی اچھی مثال دی اذان کی, ایسے ایک میسج اچھا سا ہماری قوم کو, ہمارے ناظرین کو ڈیلیور کریں تاکہ آئندہ رمضان کی اور بہتر تیاری کے ساتھ. لیکن یہ عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے, اپنے آپ کو بدلنا ہے ہم نے.
اگر ہم بدلیں گے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ آپ کی اگر نظر نہیں آئے گا نا روزمرہ کی زندگی میں، تو پھر ہم مسلمان تو کہلوائیں گے لیکن وہ جو مسلمان ہونے کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر سکتے۔ بڑی اچھی بات۔ نہیں اشرف صاحب آپ اچھا سا پیغام ہمارے ناظرین کو قائدین کو دیں۔ ظہیر صاحب نے جیسے کہا کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، دیکھیں آصف صاحب یہ دین پہ کام کرنا کسی صرف قاری کا کام نہیں ہے، کسی مولوی کا کام نہیں ہے، یہ ہم سب کا کام ہے، ہم سب کا فرض ہے کہ ہم دین کو سیکھیں اور اس پہ عمل کریں۔ اور دین کو آگے پھیلانے کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ 50 سال تک سیکھتے رہیں تو 51 سال میں جا کے آپ سیکھیں، جتنا دین آپ نے سیکھ لیا اس کو آگے کنورٹ کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھیے دین کو جب ان پہ کوئی واقعہ ہوتا تھا تو اس پہ اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتے تھے اور وہ آیت پھر آگے تبلیغ کرتے تھے، آگے بتاتے تھے۔ تو دین کو آگے پھیلانے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ 50 سال کا انتظار کریں، آپ کو آج ہی سے اس پہ کام کریں۔ بڑی اچھی بات ہے۔ ٹی وی ٹوڈے کا پیغام یہ ہے کہ اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کو مسجدوں کا دروازہ دکھائیں، درود شریف کی تربیت دیں اور ہر وقت اچھے اعمال کی تربیت دیں، تاکہ اپنے بچے آپ کے اچھے ہوں گے تو یقیناً آپ کے بڑھاپے میں سارا اچھا بنیں گے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اپنے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ٹائم دیا بڑے اچھے طریقے سے، اور آخر میں ایک نعت شریف حافظ فرحان صاحب سنائیں گے۔ مجھے تو دیجیے اجازت، آپ سنیں نعت اور مستفید ہو جائیے اچھے سے اچھی نعت سے۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، شاید حضور
سے خفا ہے منا کے لا